اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے تمام اہل اسلام، اہل ایمان، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان خدا کی رحمتوں، مغفرتوں اور فضیلتوں کا مہینہ۔ اس مہینے میں بہت سارے اعمال بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سارے عبادات، بہت سارے اعمال، بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں بجا لانے کی تاکید کی ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں بہت سارے اعمال ہیں، انہی اعمال میں سے اس مبارک کی روز مرہ کی دعائیں ہیں کہ جن کو ابن عباس سے روایت نقل ہوئی، اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان میں ان دعاؤں کا ذکر کیا، اور ان دعاؤں کی فضیلتوں کو بیان کیا کہ ان دعاؤں کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے اگر کوئی دن میں ہر روز اس دن کی دعا کو پڑھے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ روزانہ روز کی دعاؤں، اس کا ثواب، اور اس کے ضمن میں چند لمحات کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج ماہ مبارک کا پہلا دن، اور اس دن کی دعا، اس سے پہلے کہ اس دن کی دعا کو پڑھیں، ہم اس دن کی دعا پڑھنے کا ثواب کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس دن کے دعا کو پڑھنے کا ثواب، روایت ہے من دعا بہی، کہ جو کوئی آج کے دن کی دعا کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اعطی الف سنۃ حسنۃ، تو اس کو ہزار نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ ورفع الف درجۃ، اور ہزار اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا۔ ومحی عنہ الف سیئۃ، اور ہزار اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آج کی دعا کو پڑھنے کے نتیجے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی دعا کیا ہے، اور بندہ مومن روزے دار آج اپنے پروردگار عالم سے اس دعا میں کیا چیز طلب کرتا ہے۔ پہلے دن کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگارہ خدایا آج کے روز مجھے حقیقی روزے داروں میں قرار دے۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور میری عبادت کو حقیقی عبادت گزار جیسا قرار دے۔ ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین، اور آج کے دن مجھے غفلتوں والی نیند سے بیدار فرما۔ وہب لی جرمی فیہ الہ العالمین، اور میرے گناہوں کو بخش دے اے جہانوں کے پالنے والے۔
वअफ़ु अन्नी या आफ़ियन मिन अनिल मुजरिमीन, और मुझे माफ़ कर दे ए गुनाहों को माफ़ करने वाले। ये आज की दुआ थी कि जिसमें बंदा मोमिन रोज़ेदार अपने परवरदिगार आलम से कुछ चीज़ों को तलब करता है। उसमें पहली चीज़ कि मुझे हकीकी रोज़ेदारों में करार दे। दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, रोज़ेदार अपने परवरदिगार आलम खुदा से, माबूद बरहक से दुआ कर रहा है, खुदाया मुझे ऐसी इबादत अंजाम देने की तौफ़ीक अता फ़रमा जैसे हकीकी इबादत गुज़ार इबादतों को अंजाम देते हैं। सवाल ये है, और इसी के ज़िम्न में जो हमारा मौजू है वो खुदा की इबादत है। सवाल ये है कि इबादत किसे कहा जाता है, इबादत का क्या माना है, किसे कहते हैं इबादत। इबादत अगर लुगत में हम देखें, आम ज़बान में अगर हम देखें, डिक्शनरी में जाके अगर हम देखें तो इबादत का माना किसी की ताज़ीम की गर्ज से तवाज़ो और इनकिसारी इख्तियार करने को इबादत कहते हैं। कि किसी की ताज़ीम बजा लानी हो तो उसके सामने तवाज़ो इनकिसारी यानी मुतवाज़े होकर इंसान उसके सामने आए, इसी को इबादत कहा जाता है। इस्तिलाह में इबादत, जब हम खुदा की इबादत करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इबादत से क्या मुराद है, तो यहाँ पर इबादत से मुराद खुज़ू व खुशू के आखिरी दर्जे को अल्लाह ताला के लिए इख्तियार करना इबादत कहलाता है। कि इंसान खाशे हो और खाज़े हो, यानी इस तरीके से अपने परवरदिगार आलम के सामने खड़ा हो जाए कि सिवाय परवरदिगार आलम के फिर कोई उसके सामने उसका तसव्वुर ना कर सके। रब की ताज़ीम के लिए, उस परवरदिगार आलम की ताज़ीम के लिए अपने नफ्स के ख़िलाफ़ काम करने को इबादत कहते हैं। यानी अपने नफ्स के ख़िलाफ़ काम करना अल्लाह की ताज़ीम के लिए ये इबादत कहलाता है। इसी तरीके से ऐसा फ़ेल जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा के खुशनुदी और उसके रज़ा के लिए अंजाम दिया जाए, ऐसे फ़ेल की अंजाम दही को इबादत कहा जाता है। और इबादत चूँकि खुदा की कर रहे हैं और यही मकसद है इंसान की खिलकत का, इंसान को क्यों इस दुनिया में भेजा, परवरदिगार आलम खुद इंसान की खिलकत के बारे में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनो इंस को खल्क नहीं किया मगर ये कि अपनी इबादत के लिए। इंसान को अबस खल्क नहीं किया गया, फालतू बेकार खल्क नहीं किया गया, बल्कि इंसान को खल्क करने के कुछ मकासद हैं, और उन मकासद में से एक मकसद इबादत खुदाबंदी है, इबादत खालिक हकीकी है। इसी तरीके से सूरह बकरा की आयत नंबर 21 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो अपने उस परवरदिगार आलम की इबादत करो जिसने तुम्हें खल्क किया, जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा। तो आयत करीमा से वाज़े हो जाता है कि इंसान अबस खल्क नहीं हुआ, बेकार खल्क नहीं हुआ, बल्कि इंसान की खिलकत का रईसी और असासी सबब इबादत परवरदिगार आलम है। कि इंसान का हर वक्त हर लम्हा खुदा की इबादत में गुज़रे, खुदा के ज़िक्र में गुज़रे। जैसा कि आइमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करें तो आइमा अलैहिस्सलाम अतम में मिज़दाक हैं आबिदीन का। जैसे ख़ुद परवरदिगार आलम फरमा रहा है सूरह बकरा में, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा,
کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دو کہ اللہ سے بہتر رنگ کوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ وہ اللہ کا رنگ کون سا ہے کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو رنگ دے؟ جواب وہی ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ یہ عبودیت ہے، یہ بندگی ہے کہ جس میں انسان کو اپنے آپ کو رنگنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ اور جو جتنا اپنے آپ کو عبودیت کے درجات میں غرق کرتا جائے گا وہ خدا سے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ ائمہ معصومین عابدین کا اتم مصداق ہیں کہ جب ائمہ عبادت کو انجام دیا کرتے تھے تو محض خدا کے لیے عبادات انجام دیا کرتے تھے۔ جیسے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو رات میں شب داری کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، کثیر گریہ سے آپ کی آنکھیں زخمی ہو جایا کرتی تھیں، اور کثرت سجود کی وجہ سے آپ کی پیشانی مجروح زخمی ہو جایا کرتی تھی، اور زیادہ قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ عالم تھا امام محمد باقر کی عبادت کا۔ اور اسی طریقے سے مولا امیر المومنین علیہ السلام ہر روز 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ عالم تھا امیر المومنین کی عبادت کا کہ جب آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے اگر پاؤں میں تیر لگ جائے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ علی کو خدا کی عبادت کے لیے کھڑا ہونے دو، اس وقت علی کے پاؤں سے تیر نکالنا۔ اور ایسا ہی تھا کہ جب امیر المومنین کے پاؤں سے تیر نکالا حالت عبادت میں تو امیر المومنین کو بالکل احساس نہیں ہوا، اس قدر عبادت گزار تھے ائمہ علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو میں اور آپ جو ائمہ کی خوشنودی اور ائمہ کی مودت و محبت کا دم بھرتے ہیں، ہمیں بھی ائمہ کی طرح عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ ہماری عبادت صرف اور صرف ذات خدا کے لیے ہونا چاہیے، کوئی اور ہماری عبادت میں داخل نہیں ہونا چاہیے، غیر خدا کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ہر روز روز کی نماز میں 5 وقت کی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب ہم زبان سے یہ بات کہتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ عبادت صرف اور صرف خدا وند کریم کے لیے انجام دینی چاہیے۔ ناظرین کرام، عبادت، نماز، روزہ، خمس، جہاد، اس کا نام صرف عبادت نہیں ہے کہ انسان 5 روز دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور کہے کہ میں نے عبادت کر لی ہے۔ صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا یہی عبادت نہیں ہے، اگرچہ یہ عبادات ہیں لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے، اس کے بدلے اس کے علاوہ نیکی کر لے انسان، وہ بھی عبادت ہے، عدل سے کام لے، وہ بھی عبادت ہے، کسی کے اوپر احسان کرے، وہ بھی عبادت ہے، والدین پر احسان کرے، والدین کا احترام کرے، وہ بھی عبادت ہے، بچوں کی، اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرے، وہ بھی عبادت ہے، بزرگان کا احترام کرنا وہ بھی عبادت ہے، علماء کا احترام کرنا وہ بھی عبادت ہے، صدقہ دینا وہ بھی عبادت ہے۔ جتنے بھی کام اچھائی میں شمار ہوتے ہیں وہ سب کے سب عبادت خداوندی ہے۔ کسی کو پانی پلا دینا عبادت خداوندی ہے۔ جتنے اعمال انسان نیک انجام دے سب کے سب وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس دن کے صدقے میں ہمیں حقیقی عبادت گزار
بنا دے تاکہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔